बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। वैसे प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान ख़ान के बेटे सलमान और कासिम की, जो अमेरिका के दौरे पे गए और इस दौरे को लेके बड़े दावे भी किए गए और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी लगाए गए। लेकिन इमरान ख़ान के दोनों बेटों का ये दौरा अमेरिका क्यों नाकाम हुआ, कैसे नाकाम हुआ, और तहरीक इंसाफ ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से क्या शिकवा किया है, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसी ख़बर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि दौरा अमेरिका की नाकामी के बाद अब इमरान ख़ान के बेटे सलमान और कासिम की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इमरान ख़ान अडयाला जेल में, और इमरान ख़ान ने कल कहा कि अगर उनके बेटे उनकी रिहाई के लिए, उनके बुनियादी हकूक़ के लिए अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये उनके दोनों बेटों का बुनियादी हक है। अब जब इमरान ख़ान के बेटे सलमान और कासिम अमेरिका रवाना हुए तो पाकिस्तान में और अमेरिका में कुछ सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया गया कि दोनों बेटे अमेरिका में बड़े हाई ऑफिशियल के साथ, बड़ी ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे और अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और जब पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे तो इंटरनेशनल मीडिया भी उनके साथ होगा, अमेरिका की नामवर अहम शख्सियात भी पाकिस्तान इमरान ख़ान के बेटों के साथ आएंगे। 3 दिन का यह दौरा था। 3 दिन के इस विज़िट में इमरान ख़ान के बेटों ने किसके साथ मुलाकात की, क्या मुलाकात की, कहाँ पे मुलाकात की, मुलाकातों में क्या हुआ, ये आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं और प्रीवियस वीडियो लॉग में ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर भी कर चुके हैं। अब नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के बेटे अमेरिका का दौरा, 3 दिन का दौरा था, मुकम्मल करने के बाद बरतानिया लौट चुके हैं और इस दौरे को नाकाम दौरा करार दिया गया है। नाकाम दौरा किसने करार दिया है? अमेरिका में 2 सहाफ़ी हैं, एक कनाडा में हैं ज़ुबैर अली ख़ान साहब और दूसरे साकिब बिर्क साहब हैं। उनकी तरफ से ये ब्लेम किया गया है कि इमरान ख़ान के दौरा अमेरिका का इंतज़ाम इस अंदाज से नहीं किया गया, मुलाकातें इस अंदाज से अरेंज नहीं की गई, मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन नहीं कराया गया जिससे इस दौरे की हाइप बनती, इमरान ख़ान की रिहाई का कोई रास्ता बनने की उम्मीद नज़र आती। बल्कि दोनों सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि ये जो दौरा दोनों बेटों का नाकाम हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ अमेरिका का जो चैप्टर है वो इस दौरे की नाकामी की वजह बना है। बल्कि दोनों सहाफ़ियों ने यहाँ तक कह दिया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इमरान ख़ान के बेटे एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स के हत्थे चढ़ गए थे और किसी नामवर शख्सियत के साथ इमरान ख़ान के बेटों की मुलाकात नहीं हो सकी। और जो इमरान ख़ान की हमशीरा अलीमा ख़ान साहबा ने कहा था कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए हैं, जो आप करके आए हैं, अब इमरान ख़ान के बेटे अमेरिका जाएंगे और वो भी वहाँ पे मुलाकात करेंगे। यानी अलीमा ख़ान साहबा ने इंदिया दिया था, इशारा दिया था कि इमरान ख़ान के बेटे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर ट्रंप को अपने निशाने पे रख लिया है। सदर ट्रंप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शिकवा किया है। वो शिकवा क्या है? वो शिकवा पाकिस्तान से सदर ट्रंप से किया गया है कि देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन हुआ अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, तो इमरान ख़ान के नाम पर वोट हासिल किए। इमरान ख़ान के नाम पर वोट हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान ख़ान की रिहाई के लिए
آواز تک نہیں اٹھائی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ تو صدر بنے نہیں، دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں۔ پہلے وہ بنے تھے تو عمران خان بھی وزیر اعظم بن گئے تھے، تب بھی انہوں نے عمران خان کا نام استعمال نہیں کیا، اب بھی عمران خان کا نام استعمال نہیں کیا۔ لیکن تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما نعیم حیدر پنجوتھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں عمران خان کا نام استعمال کر کے پاکستانیوں سے ووٹ حاصل کر کے عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں کی۔ تو یہ شکوہ تحریک انصاف صدر ٹرمپ سے کر رہی ہے۔ اب اس شکوہ کا کتنا جواز ہے، یہ شکوہ کتنا ویلڈ ہے؟ دوسری طرف زبیر علی خان اور ثاقب ورک نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کا یہ جو دورہ امریکہ ہے ناکام ہونے کے بعد اب اس بات کا آج کے دن تک امکان نہیں ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان جائیں گے۔ دونوں صحافیوں نے عمران خان کے بیٹوں کے دورہ پاکستان کے حوالے سے، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوسچن مارک آگے لگا دیا ہے کہ دونوں بیٹے پاکستان نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور کام ضرور کیا ہے۔ عمران خان کی 9 مئی کے مقدمات میں کوئی 10 یا 12 ضمانت کی اپلیکیشنز جو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کی تھیں، لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس ریٹ پٹیشن میں علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، اور سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج کرنے کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کا جو وکالت نامہ ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے وہ ہونا ضروری ہے، پاور آف اٹارنی کا ہونا ضروری ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے حکام عمران خان کی پاور آف اٹارنی سائن کر کے واپس نہیں دے رہے۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو، سپرنٹینڈنٹ کو، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حکم دے کہ جلد از جلد عمران خان کی پاور آف اٹارنی سائن کرا کے واپس دی جائے، تاکہ 9 مئی کے مقدمات میں جو ضمانتیں عمران خان کی خارج ہوئی ہیں اس معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا سکے۔ اچھا، یہ صرف ایک درخواست نہیں جو علیمہ خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، پیرالل ایسی درخواست جو ATC عدالت ہے وہاں پر بھی دائر کی گئی ہے۔ جج امجد علی شاہ کو بھی علیمہ خان صاحب نے درخواست کی ہے۔ اب ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن اگلے ہفتے لگے گی، لگتی ہے نہیں لگتی کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن راولپنڈی کے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، جج امجد علی شاہ صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کی اس درخواست پہ اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دے دیا ہے کہ عمران خان کا جو پاور آف اٹارنی ہے وہ سائن کروا کے فوری طور پہ واپس کیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ سے ضمانت کے سلسلوں میں عمران خان کی لیگل ٹیم رجوع کر سکے۔ یعنی ہائی کورٹ میں مقدمہ فکس ہونا نہ ہونا اب کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ATC عدالت نے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو وہی حکم دے دیا ہے، وہی ریلیف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو دے دیا ہے جو وہ سارٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں، کتنے دنوں میں یہ وکالت نامہ سائن کر کے علیمہ خان، عمران خان کی لیگل ٹیم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج 9 مئی کا چونکہ ہم نے ذکر کیا ہے، تو 9 مئی کا جو مقدمات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان کے خلاف جو لاہور کی ڈسٹرکٹ عدالت میں ایک مقدمہ ہے کہ اسلام آباد سے پولیس گئی تھی عدالت کا اریسٹ وارنٹ، اس کی کمپلائنس میں وہ وارنٹ عمران خان کو تعمیل کرانے کے لیے، لیکن وہاں پر پولیس پہ اٹیک کر دیا گیا، حملہ کر دیا گیا زمان پارک کے باہر۔ تو لاہور کی ڈسٹرکٹ عدالت نے اس کیس کی آج سماعت کی ہے۔ سماعت کرنے کے ساتھ عمران خان کا اور عمران خان کے ساتھ ساتھ جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس کیس کی آئندہ جو سماعت ہے وہ 23 جولائی کو کی جائے گی۔ یعنی عمران خان کی طلبی کا آرڈر ہے، عمران خان کی طلبی کا جو آرڈر ہے وہ روکار کے ذریعے جیل میں اس کی تعمیل کروائی جائے گی، اور دوسرا جو نوٹس کیا گیا ہے اریسٹ وارنٹ کا وہ شبلی فراز صاحب کو کیا گیا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری آخری خبر ہے۔ عادل راجہ یوٹیوبر ہیں، بھگوڑے ہیں، فوج سے
برطرف کیے گئے ہیں کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے ذریعے، جو ان کی طرف سے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی پہ، جو یوٹیوبر عادل راجہ کی جانب سے ISI کے آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر پہ جو الزامات لگائے گئے، ان الزامات پہ جو ڈیفامیشن کا سوٹ بریگیڈیئر راشد نصیر نے برطانیہ کی عدالت میں فائل کیا تھا، اس کیس کی ناظرین 4 دن کی سماعت کے بعد، مسلسل 4 سماعتوں کے بعد برٹش کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، سماعت کو مکمل کر لیا ہے۔ اب عدالت نے جب فیصلہ سنانا ہے، عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، لیکن جج صاحب کے ریمارک سے نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں جو ڈیفامیشن کا، حتک عزت کا بریگیڈیئر راشد نصیر کا مقدمہ ہے عادل راجہ کے خلاف، اس میں کیا فیصلہ متوقع ہے، کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، کل کی سماعت میں جج صاحب کے سوالات نے اور بریگیڈیئر راشد نصیر کے وکلاء کے سوالات نے، لیگل ٹیم کے سوالات نے عادل راجہ کا بھرکس نکال دیا۔ ایک تو جج صاحب نے یہ کہا ہے اپنے ریمارکس میں کہ جو عادل راجہ کا الزام ہے کہ جو ارشد شریف ہے، صحافی ارشد شریف ہے، اس کے قتل میں ISI ملوث ہے، جو تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں فائل کی گئی ہے، جو ایک اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی، اس ٹیم کی رپورٹ میں کسی جگہ پر بھی ISI کو ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ اس پہ عادل راجہ کے وکیل نے کہا کہ اس رپورٹ کو پہیلی کی طرح آپ دیکھ کے جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ISI بری الذمہ نہیں ہے ارشد شریف کے قتل میں، جس پہ جج صاحب کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں، جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کہنا کہ ISI ارشد شریف کے قتل کے پیچھے تھی، میں نے 600 صفحات کی یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس رپورٹ میں کسی جگہ بھی ISI کو ارشد شریف کے قتل کا رسپانسبل ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور اگر ایسا ہوتا تو واضح طور پہ لکھا جاتا رپورٹ میں۔ اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ عادل راجہ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ اس نے جو باتیں سوشل میڈیا پہ کیں، جس کی اشاعت کی گئی، وہ انہوں نے عوامی مفاد میں کی تھی، اور جن ذرائع کا عادل راجہ ذکر کرتے ہیں، اب کن ذرائع کا ذکر کرتے ہیں عادل راجہ صاحب کہ میرے خاموش مجاہدین ہیں، اور مجھے قومی سلامتی کے اداروں ISI اور فوج کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے خلاف کیا کیا جاتا ہے، کیسے اغوا کیا جاتا ہے، دھاندلی کیسے کروائی جاتی ہے، مجھے میرے خاموش مجاہدین یہ خبریں دیتے رہتے ہیں، میرے بڑے بابسوق اور بڑے معتبر ذرائع ہیں۔ تو جج صاحب نے عادل راجہ کے وکیل سے کہا کہ آپ کے ذرائع کتنے قابل اعتماد ہیں، کیا وہ ذرائع ہیں بھی صحیح یا صرف من گھڑت کہانیوں کی اشاعت کی گئی؟ جج صاحب نے کہا، سنیے گا ناظرین، کہ ذرائع اہم ہوتے ہیں، کیونکہ عادل راجہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو الزامات راشد نصیر پہ عادل راجہ نے لگائے، اس سے راشد نصیر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جو ذرائع عادل راجہ کے ہیں وہ انتہائی قابل اعتبار ہیں، لیکن چونکہ ان ذرائع کی سلامتی مقصود ہے، اگر ان ذرائع کو ہم ڈسکلوز کرتے ہیں کہ تو ان کی سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ذرائع واقعی اہم ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب کا لیکن بڑا اہم تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ ناقابل اعتبار ذرائع بھی ہوتے ہیں، غیر معتبر ذرائع بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات خفیہ ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ تو جب خفیہ ایجنڈا ہو، ذرائع غیر معتبر ہوں، تو پھر چیزیں قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ جج صاحب نے واضح طور پہ اپنے ریمارکس میں کہا، برٹش رائل کورٹ کے جج نے، اسپیئرمین صاحب نے، کہ جو الزامات عادل راجہ نے لگائے، ان الزامات کے دفاع میں عادل راجہ نے کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی مواد فزیکلی دستاویزات کی صورت میں، کوئی سکرین شاٹ کی صورت میں، کوئی تصویر کی صورت میں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس کیس میں ناظرین، کیس تو کنکلوڈ کر لیا گیا، سماعت مکمل کر لی گئی۔ عادل راجہ کی طرف سے جو گواہ پیش ہوئے، شاہین صبائی پیش ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کرنے والے صحافی ہیں، اب تو صحافی نہیں، ماضی میں صحافی تھے۔ ایک اور گواہ پیش ہوئے، سید اکبر، جنہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عادل راجہ کے یوٹیوب چینل میں جب تک وہ بند نہیں ہوا تھا شراکت دار تھے۔ اور شہزاد اکبر پیش ہوئے، ایسڈ ریکوری یونٹ کے سابق سربراہ۔
شہزاد اکبر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کا ISI کے ساتھ رابطہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں برٹش کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ ڈیفیمیشن سوٹ کا محفوظ کر لیا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کب فیصلہ آتا ہے، لیکن جج صاحب کے ریمارکس بڑے کلیئر ہیں کہ عادل راجہ نے اپنے الزامات کے دفاع میں کوئی ثبوت جو ہے، ٹھوس ایویڈنس جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔